सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में मैं हूं आपके साथ, आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़फ़रोटी, और आप देख रहे हैं स्टार एशिया की स्पेशल रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। जैसा कि नाज़रीन हमारा पहला अशरा गुज़रा और स्टार एशिया की काविश रही है कि यहाँ पे हम जितने भी ख़ास इफ्तार से पहले लाइट मूड में ऐसे तमाम टॉपिक्स, ऐसे तमाम मज़ामीन या मौजू उसके ऊपर बात करें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं या फिर शायद उसको कई दफ़ा हम अहमियत नहीं देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी में कई चीज़ें गुजर रही होती हैं, कई चीज़ें आँख से गुजर जाती हैं और हम उसको समेट नहीं पाते हैं, समा नहीं पाते हैं आँखों में, और कई दफ़ा कुछ चीज़ें हमें कटकने लग पड़ती हैं, तो उसके बारे में हम तज़किरा करते हैं। लेकिन आज का जो अनवान है, जिस मौजू में हम बात कर रहे हैं, आज का हम जो भी चीज़ देखते हैं, कोई भी कमर्शियल देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और मार्केटिंग आया रमज़ान मुबारक के हवाले से हम बात करें कि इस्लामी जो निज़ाम है उसमें जो मार्केटिंग ख़ास तौर पे करें तो कितनी अहमियत के आमिल हैं इस्लामी निज़ाम को देखते हुए। उसके हवाले से भी रिलेटेड हमने कुछ दोस्तों को, कुछ मेहमानों को यहाँ पे मदऊ किए हैं, जिनमें सबसे पहले मैं तज़किरा करना चाहूँगा। बहुत बड़े इवेंट्स करवाते हैं, अक्सर औक़ात गवर्नमेंट के इवेंट्स में आप देख लें, प्राइवेट इवेंट्स देख लें, इस्लामिक इवेंट्स देख लें, ये और उनके भाई साहब हर जगह नज़र आ रहे होते हैं। तो मेरी मुराद में बात कर रहा हूँ ग्लोरी इवेंट्स एंड PR के डायरेक्टर आकिब अंसारी साहब के कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बताएं कैसे गुजरा रमज़ान आपका? रमज़ान जी, आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजर है, घर पे गुजर है अपनी फैमिली के साथ, और बड़ा ज़बरदस्त अच्छा खासा चल रहा है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आकिब साहब से भी बात करेंगे और ज़ाहिर सी बात इवेंट्स के बारे में बात हो रही है, ख़ास तौर पर जो आजकल के हालात चल रहे हैं मुल्क में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और बहुत ही अहम शख्सियत, एक अहम इदारा हमारे साथ, उसकी भी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। फार्मास्यूटिकल्स की हम बात कर रहे थे, तो कल भी फार्मास्यूटिकल के ऊपर हमने बात की। राय ताहिर सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नदीम राना, डरमा मार्क के जानिब से प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से CEO हैं। नदीम साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खुशामदीद कहते हैं आपको। आपने मदऊ किया जी। इस रमज़ान करीम की बरकतों से अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। और इसमें सब दोस्त हम बैठे हुए हैं, तो इस पर इंशाल्लाह कोई बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी सेशन के बाद फिर बात करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन। और ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान मुबारक और रमज़ान मुबारक में कैसे होते हैं आका दो जहाँ तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम पे नात और सलाम ना पेश करें, तो उसके लिए भी आज हमने मुखातिब किया है, यहाँ पे मदऊ किया है ख़ास मोहम्मद वजाहतुल्लाह मोहम्मद, वो भी हमारे साथ हैं। वजाहत कैसे हो आप? ठीक हो? रमज़ान सही गुजर है आपका? महफिल वगैरह में तो मसरूफ़ होते होंगे आजकल आप काफ़ी? बिल्कुल जी बिल्कुल नाज़रीन, वजाहत जो है बिल्कुल ही यंगस्टर हैं और नात ख़्वानी में काफ़ी इनकी महारत हैं और बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है। थोड़ी देर में इनको भी सुनेंगे, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे और आजकल की मुल्की हालात की, कल से हमारा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि नाज़रीन जैसे ही मुल्की हालात होते हैं वैसे ही आपका बन जाता है, आपका इन्वायरमेंट भी बन जाता है, हर तरफ उसी के हवाले से बात की जाते हैं। कल भी हमने कोरोना के ऊपर बात की और कोरोना से काफ़ी बिज़नेस इफेक्ट हुए। वहाँ पे एक बिज़नेस ऐसा भी है जो हमें खुशियाँ फराम करता है, रौनकें फराम करता है। हम जब भी हमारी खुशियाँ होती हैं, उन लोगों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि वही हमारे इवेंट्स को ख़ास बनाते हैं, यादगार बनाते हैं। वो तस्वीर की शक्ल में हो या कुछ लम्हात हो जो इंसान की आंखों से समेट के वो जहन में नक्श कर लेता है। तो हमारे साथ आकिब भाई मौजूद हैं। आकिब साहब बताइएगा, क्योंकि जिस तरह रमज़ान में मुबारक का महीना चल रहा है, रमज़ान में माशाल्लाह आपके इस्लामिक इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोरोना ने कितना इफेक्ट किया आपके कारोबार को भी? कोरोना के आने से तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जितनी भी ये इंडस्ट्री इवेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, क्योंकि सबसे पहले जारी बात है इनकी जो सोशल गैदरिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो कमर्शियल इवेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो शादी ब्याह के इवेंट्स हों। तो उसकी वजह से अब सबसे पहले इन्होंने हमारा ही इवेंट के हवाले से जितने भी हैं उन्होंने वो जारी बात है कि करना पड़ा, क्योंकि जो मामलात एकदम से सामने आ गए और बहुत से इवेंट ऐसे थे जो कि हमें कुछ पोस्टपोन करने पड़े, कुछ कैंसिल करने पड़े। इवन कि अगर आप शादी ब्याहों के हवाले से देख लें कि जब कोरोना का ये मामला स्टार्ट हुआ था तो बहुत से लोगों के ऐसे इवेंट्स थे जिनके फंक्शन थे, निकाह थे, और वो भी जो है मेरे ख्याल है वो पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हुआ, और इसी हवाले से हमारे ये सबसे ज़्यादा मसला इसी चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, जिसके ऊपर ना तो हम कभी
ابھی تو کچھ اس کا حل ہمیں اسپیشلی, باقی تو مجھے نہیں پتا کہ کس کس حوالے سے کیا ان کا نکلتا ہے, اسپیشلی جو ایونٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی 5-6 مہینے تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرنٹ پہ یا کوئی ایسی چیز ہمارے حوالے سے کوئی ایونٹ ابھی دیکھنے کو آئے گا. جی بالکل راقی بھائی, خاص طور پہ ظاہر ایونٹس ہوتے ہیں, اور ایک ایونٹ تو اب پہلے دور تک کہ ایونٹس کے جو کام ہے اتنا زیادہ سراہا نہیں جاتا تھا, اتنا خاص نہیں تھا, اتنے اسکلفل پرسن نہیں تھے. اب کمپٹیشن بھی کافی ٹف ہو گیا ہے, اور آپ تو یقین جانیں کہ ہر ایونٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے, اس طرح ہم یورپین کنٹریز کی بات کرتے تھے, پاکستان میں بھی کہ کس ایونٹس مینجمنٹ سے آپ کام کروا رہے ہیں, یہ بہت عام ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے, اسپیشلی جو ہمارے یہ جو ایونٹ کا کمپٹیشن نکلا نا, یہ شادی بیاہوں سے نکلا ہے, کیونکہ آئے دن اگر آپ جتنے بھی ایونٹس دیکھتے ہیں, جتنے بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی ویڈنگ ایونٹس, وہ اتنا کمپٹیشن پیدا ہو گیا کہ ایک فیملی کا اگر ہم ایونٹ کرتے ہیں تو اگلا جو فیملی کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل اس طرح کا ڈفرینٹ ہو کہ جو پتہ لگے کہ بیسیکلی کوئی ایونٹ ہوا ہوا ہے. تو بہت ٹف ہو گیا یہ کام, اور جتنا کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے بیسیکلی کمپیٹیٹرز بھی بہت ہیں, کافی لوگ ہیں, لیکن اس میں اتنا ہی زیادہ آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے, اگر آپ نے ویڈنگ کے حوالے سے اگر ہم ہمارے اسپیشلی پاکستان میں سیٹ اپ دیکھیں گے تو کافی دن بہ دن لگتا تو ٹف ہی ہے, کیونکہ ہم پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت ہی ٹف چیز ہوتی ہے, لیکن ہوپ سو کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ساتھ ساتھ چلتا رہے. اچھا چل رہا ہے. جی بالکل ناظرین, اور ظاہر ہے ایونٹس کے حوالے سے اور بھی بات کریں, کئی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے, کیونکہ آگے سیزن بھی چلتا رہتا ہے, اور ایونٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے عاقب بھائی سے. لیکن ہمارے ساتھ فارماسیوٹیکل سے ندیم صاحب بھی موجود ہیں. ندیم صاحب بھی ماشاء اللہ اپنی ایک بڑی زبردست نامور کمپنی بھی ہیں. تو ندیم صاحب آپ بتائیے کہ ظاہر ہے جہاں پہ باقی کاروبار افیکٹ, ہم نے کل رائے صاحب سے بھی بات کی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے نظر میں کہ فارماسیوٹیکلس کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں جی, فیکٹس اینڈ فگرس تو ابھی سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ ایپیسوڈ بہرحال کرونا کا بھی چل رہا ہے. لاس تو بہت ہوا ہے. اب اگر آپ نارمل کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی تمام کاروبار تو چل رہے ہیں, بند پڑے ہوئے ہیں, لیکن فارماسیوٹیکل کا آپ کا بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ سر مینوفیکچرنگ ہے, مینوفیکچرنگ کا ایک پروسیس ہے, پھر اس کے بعد اس میں لکویڈیشن ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں لاجسٹکس آپ کی انوالو ہو جاتی ہیں. بہت دن تو آپ کی لاجسٹکس اور کارگو سروسز بند رہی ہیں. پھر ہماری ایک کمیونٹی ہے اس کی جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس میں ریپریزنٹیٹیو ہیں ہمارے, جس کے لیے ہم نے BSP نے آواز اٹھائی, اور ہم نے PPSMA پاکستان فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ ایسوسیشن جو بنائی. یہ سارا کریڈٹ BSP کو جاتا ہے, بن ستار فارما کو. تو وہ اب ہم یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں خدا نہ خواستہ کسی ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, یا ایک چلو ضروری نہیں ہے کہ کوئی حادثے میں مر گیا, ایک انسان نے میڈیکل ریپ کے طور پہ بیگ اٹھا کے کام کرنا شروع کیا, در در گیا, وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کے بعد وہ ایٹ دا ایج آف 60 آفٹر 60 ضروری نہیں ہے کہ کمپنی نے اتنا اچھا پے کیا ہو, تو الٹیمیٹلی آفٹر 60 ایئرز اس کا کیا بنے گا. تو ہم ان پہ بیسکس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کے ایتھکس ہیں ان پہ پراپر کام کیا جائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اچھا, جہاں تک نقصان کا تعلق ہے تو نقصان سر بہت حد تک ہوا ہے, اور جو چھوٹی کمپنیز ہیں انہوں نے تو کیونکہ ہم اپنے PPSMA کے پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں, ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے مطلب مور دین اس وقت 5000 ہمارے رجسٹرڈ ہیں لوگ, اور یہ لاکھوں میں جائیں گے اگر جب ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچے گی. تو ہم ان کے رائٹس کے لیے, بنیادی رائٹس کے لیے ہم ان کے لیے فائٹ کریں. اب سر جو چھوٹی کمپنیز ہیں اس میں سے 50% کمپنیز نے سیلریز ہی نہیں دی ڈیورنگ کرونا. تو یہ دیکھیں سب سے بڑا لاس یہ ہے جو بیسک ہے. اس کے بعد جو لوگ جاتے تھے پھر ان کے بیسک سیلریز بھی بند ہو گئیں, کئی کمپنیوں نے سر لوگوں کو فارغ کر دیا ایسے ہی. تو یہ ایک میجر لاس تھا اس کا, کرونا کا جو مطلب یہ سلسلہ چلا ہے. ابھی گورنمنٹ نے خیر لاجسٹکس اور یہ وہ چیزیں تو کھول دی ہیں, کسی حد تک احتیاط سے ہم جو SOPs ہیں گورنمنٹ کے اس پہ کام بھی کر رہی ہے, مینوفیکچرنگ ایسوسیشن بھی کر رہی ہے, سارا کچھ ہے. تو اصل سیرا جاتا ہے سر ہمارے مارکیٹنگ کے لوگوں کو. بیسیکلی ہم نے گھر میں, ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہم نے گھر میں کھانا بنا لیا تو اب اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے, یا کوئی برانڈ بنا لیا. اصل کام تو سر بنانا بھی بہت بڑا ذمہ داری ہے, لیکن اس کو لکویڈیٹ کرنا اور مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانا. بیسکلی جو ہمارے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ ہمارا میڈیا ہے, ایسے ہی ہیں, جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو سے لے کے ڈسٹریبیوٹرز اس میں ہمارے انوالو ہیں, اور بہت سارے اچھے جو ہمارے کیمسٹ ہیں وہ ہمارا میڈیا ہیں. وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اچھی کمپنی کی پروڈکٹ ہے, ان کی سروسز اچھی ہیں. تو یہ بڑے چھوٹے گھروں سے آئے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو بیسکلی ضروری نہیں ہے کہ بڑے کمپنیز کا
बड़ा लॉस हुआ, उनकी प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन से उनको शायद ना फ़र्क पड़े, लेकिन जो बंदा 20-25 हज़ार सैलरी पे काम कर रहा है, अगर उसकी वो बंद होगी तो उसके ख़ानदान के 8 अफराद मुतासर कैसे होंगे। जी बिल्कुल, बेसिकली बेसिक जो लॉस है वो ये ऐसे ही है। बिल्कुल सही नाज़रीन, अब बिल्कुल क्योंकि नदीम साहब ने बात की मार्केटिंग के हवाले से, मार्केटिंग एथिक्स के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ज़ाहिर सी बात है आकिब अंसारी भी यहाँ पे मौजूद है। आकिब भाई ख़ास और मार्केटिंग को बड़ा खूब देखते हैं और बड़ी बारीकी से जांचते हैं ख़ास तौर पे, और तो उनसे भी बात करेंगे मार्केटिंग और मार्केटिंग एथिक्स के ऊपर ख़ास तौर पर बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया, और ज़ाहिर सी बात है जिस तरह मग़फ़रत का अशरा इसको कहा जाता है, और ज़ाहिर सी बात जैसे मैंने आपको बात की, तज़किरा भी किया, अक्सर औक़ात के रमज़ान मुबारक के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर जिस मुसलमान को रमज़ान मुबारक मिले और उसमें मग़फ़रत ना फरमाए तो उससे बदकिस्मत शख्स कोई और नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है मग़फ़रत का ये अशरा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आकिब अंसारी भी हमारे साथ मौजूद है, नदीम साहब भी मौजूद है, लेकिन चलते हैं नात की तरफ। नात के लिए मोहम्मद वजाहत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो वजाहत, कौन सी नात अभी हमें सुनाएंगे आप? रोक लेती है आपकी निस्बत। सुभान अल्लाह, क्या बात है। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और ये करम है रसूल का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसी तरह हम बाकी भी बात करते रहेंगे, और हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, उनके बारे में बात करें। लेकिन यहाँ पे चलते हैं एक छोटे से वक्फ़े की जानिब। वक्फ़े के बाद आएंगे तो किसी और मौजू पर भी बात करेंगे और इनसे और बात सुनेंगे, तो कहीं जाएगा नहीं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें,
نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے رمضان. رمضان رمضان راحت ہے رمضان. ارشاد باری تعالی یقیناً سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ارشاد باری تعالی اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. اگر تم وہ ظاہر کرو جو تمہارے دل میں چھپا ہو اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ارشاد باری تعالی میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اور میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. سب رحمتیں ہیں اس میں سب برکتیں ہیں اس میں سب بخششیں ہیں اس میں نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے رمضان. رمضان رمضان راحت ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. راحت رمضان افطار اسپیشل ٹرانسمیشن اسٹار ایشیا کے پلیٹ فارم سے آپ کو سامنے پیش کی جا رہی ہیں. جی ہاں بالکل، جس طرح ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے وجاہت نے اتنی خوبصورت سی نعت سنائی. یقین جانیے کہ میں کل بھی بات کی تھی، پچھلے شو میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ اتنا ٹیلنٹ ہے جسٹ صرف ایک موقع کی کمی ہے. تو وجاہت سے تھوڑی سی بات کریں گے، وجاہت کے بعد ہم اسی ٹاپک کو آگے بھی لے کے چلیں گے. تو وجاہت یہ بتائیے گا کیا آپ ریگولر نعت پڑھتے ہیں محفلوں میں جا کے یا پھر آپ کا شوق ہے؟ جی ریگولر تو نہیں پڑھتا، ویسے شوق ہے، شوقیہ طور پہ میں پڑھتا رہتا ہوں کالج میں، تو اسی وجہ سے بالکل.
کیا بات ہے, بالکل. اور ناظرین, جو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا. اور کئی ایسے لوگ ہمیں اکثر اوقات مجھے بھی ملے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے عاشق بھی ہوتا ہے کہ کیا بات ہے, کیا قسمت ہے ان کی. اور ماشاء اللہ اللہ رب العزت جب نوازتے ہیں تو بے تحاشا نوازتے ہیں. کسی کو اچھی آواز سے, کسی کو اچھی قسمت سے, کسی کو اچھی صورت سے, اور کسی کو اچھی اخلاق سے نواز دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں, اور یہ نعمتوں بڑا مہینہ بھی ہیں. اور خاص طور پر دوسرا عشرہ جن کا آج شروعات ہوئی چاہتا ہے, اور مغفرت کا عشرہ ہے. تو جہاں ہم دوسرے اذکار کر رہے ہیں, وہاں پہ ناظرین سے میری درخواست بھی ہے کہ مغفرت کے حوالے سے دعا کریں, اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, اپنے پولیس کے لیے دعا کریں. اور کہا جاتا ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو کسی اور کی زبان سے آپ کے لیے ادا ہو. تو جناب بالکل اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. لیکن آپ چلتے ہیں, عاقب انصاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. عاقب بھائی, ایونٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا ذہن میں آیا آپ کا, کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے عاطف انصاری کو دیکھا. عاطف بھائی ماشاءاللہ بہت زیادہ سرگرم, اور آج بھی ابھی بھی بہت سرگرم ہے کہ 2-2 3-3 ایونٹس ایک ٹائم پہ سنبھال رہے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 2 ایونٹس کیسے کریں. تو آپ کے ذہن میں کیسے ہیں کہ آپ نے اپنے عاقب بھائی نے عاطف کے ساتھ دیا؟ اصل میں ابھی بھی جو کہ میرے سے جو بڑے بھائی ہیں عاطف انصاری, جو کہ کمپنی کے CEO ہیں, ان کا ہی بیسیکلی یہ سارا کیا ترایا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آل ان آل. انہوں نے مجھے بہت اس چیز کے اوپر جو ہے نا, میں کالج میں تھا جب میں نے یہ شروع کیا, میں ویسے جاتا تھا, ہمارے اکثر ایونٹس ہوتے تھے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو میرے اکثر ایونٹس ہوتے تھے, میں ویسے ایز اے گیسٹ پہ جاتا تھا. مطلب بھائی نے بلایا, دیکھنا, کبھی بیک سٹیج چلے جانا, کبھی فرنٹ پہ, کبھی مینجمنٹ کو دیکھنا ہونا. تو مجھے ویسے اتنا اس پہ تھا نہیں, تو مجھے بھائی نے خود ہی مطلب اتنا فورس نہیں کیا. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ دیکھو, مطلب سمجھو. تو وہ جب میں جانا آنا دیکھنا یہ کرتے کرتے وہ کچھ عادت اس طرح کی بنی کہ آئے دن میں نے کہا چلے, ایک دن میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے کالج سے سٹارٹ کیا تھا ایک شو. وہ کرتے کرتے میں نے جب یہ شو سٹارٹ کیا, اور بڑا زبردست اس وقت جو تھا, مجھے اس وقت کریز بھی تھا اس چیز کا کہ پہلا آپ کو پتہ ایونٹ ہوتا ہے تو بندے کو شوق ہوتا ہے, تو مجھے بہت زبردست شوق رہا. تو بڑا زبردست اپنے جتنے بھی میرے دوست تھے ان کے ساتھ مل کے میں نے یہ اس کو بیسیکلی آرگنائز کیا. اور مطلب اس میں بھائی کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں باقی جو بھی سیٹ اپ ہوگا. اسی طرح ایک عادت پڑی, اسی طرح ایک شوق پڑا. اب وہ شوق ایسا پڑا تھا کہ بس وہ سمجھ نہیں آئی کہ بس کیسے کیسے. الحمدللہ کہ آج ایک بڑے چھوٹے سے ٹائم پہ میں نے جتنا کچھ مجھے بھائی نے سکھایا, جتنا کچھ کام پہ سکھایا, اور والدین کی دعا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا اس چیز کا موقع دیا. اور بس الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے جو چیز چل رہی ہے. بس اللہ پاک آگے بھی جو ہے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں, کیونکہ جو ابھی آج کل حالات چل رہے ہیں, ان حالاتوں کو دیکھ کے کافی مطلب آج تک ابھی لائف میں ایسے ہوا نہیں ہے. مطلب یہ لائف میں فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ مطلب یہ ایک دم سے یہ چیز آ گئی ہو اور دیکھنے کو ملا ہو. بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ایک تو جس طرح کا یہ رمضان ہے, اور جو ہمیں دعا مل کے سب کو کرنی چاہیے کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کے جتنا ہو سکے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. بالکل ایسے ہی عاقب. لیکن جب ہم نے عاطف بھائی کو جب دیکھا تو میں نے بڑے قریب سے بھی دیکھا ہے, کیونکہ میرے جو کیریئر کا آغاز تھا تو کئی موقعوں پہ عاقب بھائی نے مجھ سے عاطف بھائی سے جب میں ملا تو عاطف بھائی نے بڑا کہا کہ بچے بہت آگے جاؤ گے, بہت دور جاؤ گے. تو عاطف بھائی کو نے بڑا دیکھا ہے, بہت انہوں نے محنت کی ہے. لیکن آپ نے جب انٹری ماری, جیسے ہی آپ آئیں اس فیلڈ میں, تو بے شک جیسا میں ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ رب العزت نوازتا ہے, اور سب سے پہلے لیکن اس کے لیے تگ و دو محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایسے ہی وہ ایسی چیز ہے کہ جو اصل محنت دیکھیں, عاطف انصاری جو میرے بھائی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اس چیز کی محنت کی. اور بہت یہ اتنی آسان ایونٹ مینجمنٹ بیسیکلی ہم جو آرگنائز کرتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ ایک قسم کا جس طرح لوگوں کو ہم نے کنونس کرنا, لوگوں سے بیسیکلی ایونٹ لینا, تو اس چیز کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے اپنی سیٹسفیکشن دینی ہے. کیونکہ جس طرح بھی ایونٹس ہوتے ہیں, چاہے آپ پرائیویٹ دیکھتے ہیں, آپ ویڈنگ کے دیکھتے ہیں, آپ کمرشل ایونٹس دیکھتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اس کو ہم کوئی بھی مطلب جا کے بیٹھا مطلب ایونٹ ملا اور بس آپ نے آرگنائز کر لیا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے مطلب لوگوں کے دل میں جو مطلب جن کا آپ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے دل میں آپ کو اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یار واقعی ان کو آپ نے سب سے پہلے سیٹسفائڈ کرنا ہے. وہ بھائی کا جو طریقہ ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں بھی, چاہے وہ آرٹسٹ ہو, چاہے وہ سیٹ اپ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کوئی بھی ڈیلنگ ہو, میں چاہ کے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جو ان کا طریقہ ہے, اور یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ سیٹ اپ کے حوالے سے, یہ ایک آپ دیکھتے ہیں نا, اگر ہم آپ جتنے لوگ بھی ایز اے گیسٹ کے طور پہ جاتے ہیں ایونٹ آرگنائز مطلب سیٹ اپ آپ دیکھتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک ایک چیز لگانا, ایک ایک چیز کو دیکھنا,
सेट अप से लेके डिकोर से लेके फिर आर्टिस्ट से लेके उनको एक एक मैनेज करना वो इतना आसान नहीं होता, ये बहुत हेडिक होती है। और उसके बाद जो हमारे साथ जितनी टीम वर्क होती है मतलब सबसे ज़्यादा उनका काम होता है। आप जितने भी सेटअप के हवाले से देखते हैं, जितने भी आजकल तो उनके भी जो आप हालात नज़र आपको आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका भी बहुत ये टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि वो बेसिकली वो भी उनकी मेहनत मजदूरी होती है, वो एक टाइम का उनका काम होता है, वो आए दिन चलते चलते वो एकदम से बंद हुआ हुआ है। तो ये बहुत एक आप जिसको कहते हैं ना टफ काम है जिसको आप देखते हैं। तो मैंने भी अभी एक कोशिश इसी तरह की है, बहुत कुछ सीखता हूँ और ये काम ऐसे है कोई इतनी आसानी से सीखा नहीं जाता। बिल्कुल। और बिल्कुल नाज़रीन, आकिब से हम बात करेंगे और ज़ाहिर इवेंट्स के हवाले से बात करें तो इवेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लेके चलते रहेंगे। बाकी कुछ बारीकियाँ भी जो उनसे पूछें, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग की आकिब ने बात की और मार्केटिंग के हवाले से ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, क्योंकि मार्केटिंग की बात हो रही है और ख़ास तौर पर माह रमज़ान भी है और हमारा एक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इस्लामी कल्चर है, इस्लामिक मुल्क है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग के क्या गैप्स हैं? क्या हमने वाकई टोटली यूरोपियन कल्चर या हमारे हमसाया ममालिक कल्चर को अडॉप्ट कर लिया मार्केटिंग में भी, या अपनी तरफ से भी हमने मार्केटिंग में कोई चीज़ें स्ट्रेटजीज अपनाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, दोबारा से मैं वही अर्ज़ कर दूँ, बेसिकली तो मार्केटिंग हमारे अगर हम अपनी बुनियाद देखें, हमारी बुनियाद शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। आगे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की एक जायज़ तरीके से। देखें, वो हर काम में जिद्दत आई है वक्त के साथ साथ। तो जैसे आपने फरमाया कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आज जगह जगह सर ये कोरोना के हवाले से अगर अनवर भाई आप देखें ये सोशल मीडिया पे और आपके चैनल्स पे आप देखेंगे अमेरिका में होर्डिंग्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखी हुई हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अंसारी सर, ये मार्केटिंग है, ऐसी है। तो मार्केटिंग तो इतना बड़ा हमें तो शुरू से मैं कहता हूँ कि हम कॉपी नहीं कर रहे, यूरोप हमें कॉपी कर रहा है। और जहाँ तक बात है सर अखलाकियात की, सबसे बड़ी मार्केटिंग आपकी, अभी आप आतिफ भाई की बात कर रहे थे, मैं जानता हूँ आतिफ भाई से मुलाकात है, बहुत अच्छे और अखलाक वाले बंदे हैं। तो बात यह है कि अखलाक एक ऐसी मार्केटिंग की बुनियादी चीज़ है कि अखलाक के हवाले से आप किसी भी चीज़ को बेच लें, आप मिट्टी को सोना बना के बेच, ऐसे ही है, कोई शक नहीं। इवेंट मैनेजमेंट और हमारी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये टोटल ही, और मैं समझता हूँ कि जो मैंने अपने 99 से लेके 2007 तक मैं डायरेक्टली मार्केटिंग में रहा हूँ, फिर मैं कुछ अर्सा मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, फिर अपना एक सेटअप मैंने रन किया, और बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हो, फ्रेंचाइजिंग का सेटअप हो या किसी भी, तो मार्केटिंग आपकी इनफ है। देखें, आप एक रेडी वाला गन्ने का जूस बेच रहा है, एक रेडी वाला आपको सादा ग्लास में दे रहा है, दूसरा आपको वो इसमें डिस्पोजेबल ग्लास में दे रहा है, तो आप डिस्पोजेबल, दिस इज़ बेसिकली मार्केटिंग। और जब अच्छा मेहनत कर रहा है, आपको गाड़ी तक दे के आ रहा है और फिर टिशू भी दे रहा है साथ, तो ये वे ऑफ मार्केटिंग है। ये हमारे इस्लाम ने सिखाया है, खाने के आदाब, बोलने के आदाब और आने जाने के, बेसिकली ये ऑल थिंग्स हमारे इस्लाम ने दी हुई हैं, जिसको यूरोप आज फॉलो करके हमसे कहीं आगे निकल गए। अब हम आगे हैं उसमें कि दोबारा से हम यूरोप को फॉलो कर रहे हैं अपने इस्लाम को छोड़ के। अब ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि मेरी कभी अल्लाह ताला ने कोई मुझे मौका दिया तो मैं केस लड़ूंगा। केस ये लड़ूंगा कि जो नोबल अवार्ड है, जो आपका जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दिलवाएं, उसके लिए हम एफर्ट करें। उसमें मेरा ख्याल है हमारी पूरी कौम के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि देखें, अगर कोरोना की बात करें या वबाई अमराज की बात करें, किस चीज़ का अनवर भाई हल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हदीस से साबित नहीं है। ऐसे ही है, कोई मतलब हमें बाज़ बात हंसी आती है ये चीज़ें सोच के, ये कोरोना ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात का भी बताया गया। एहतियात ही है जो मेन हदीस है हमारी, तो उस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे कोई वबाई अमराज, जिसका मफ़हूम ये है कि वबाई अमराज फैल जाए, तो वहाँ जाना आना छोड़ दें, आप वहीं पे लॉकडाउन होकर बैठ जाएँ आप। तो बेसिकली ये है, यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग भी इसी तरह है। मार्केटिंग किसी भी चीज़ को आप अभी हमारा, मैं किसी मजहबी जमात से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक वैसे जनरल एक बात हुई तो मैं बात बता रहा हूँ मार्केटिंग की, कि आप अल्लाह के रास्ते में किसी को दावत देते हो, तो वो सर दीनी काम है, दावत का काम है, नबियों का काम है।
تو یہ بھی مارکیٹنگ ہے. اچھا آپ یہ ہمارے میڈیا پہ ہے کمرشل سے جو ہم یہ کرتے ہیں چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, تو ایک ہے ڈائریکٹلی جس میں آپ کی مین پاور یوز ہوتی ہے, اس میں ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, انہوں نے کچھ اوبیسلی سر اب جو سی اے کر کے ہے یا کوئی MBBS کر کے ہے وہ بکنگ کے لیے تو نہیں جائے گا, ایسے ہی ہیں. تو یہ چھوٹے کم تعلیم یافتہ گھرانوں جن کا انحصار ہی ان افراد پہ ہے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے, رمضان میں تو خیر اچھا گزرا ہے الحمدللہ, بہت اچھا گزرا ہے, اور مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہی پچھلے رمضان میں ہماری انڈسٹری کو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے. اچھا, اس میں ہمیں کچھ چیزیں مطلب جو ہمیں لوجسٹکس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مینوفیکچرنگ کا ڈے فرسٹ سے سر, کیونکہ ایمرجنسی جیسے یہ ہینڈ سینیٹائزر یا جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, اس لیے جو ماسک میکنگ فیکٹریز ہیں یا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جتنے بھی بنا رہے ہیں وہ ہیں, ہینڈ سینیٹائزرز یا یہ واش کی جو ہیلتھ سے ریلیونٹ کوئی بھی فیکٹری ہے, تو ان کو بند نہیں کیا گیا اس انڈسٹری کو. تو لا محالہ ایسا ہوا کہ جو آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں آگے جو لیکویڈیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو ان کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بہن بھائی ہمارے یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے یا اپنے ڈومیسٹک لیول پہ اپنے گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے, دہاڑی دار ہمارا طبقہ ہے, اس کے لیے دل سے ہم آپ نیک آدمی ہیں. اس رمضان اور مغفرت کے عشرے کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ ایسی موزی مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. بالکل. اچھا ندیم صاحب, کیونکہ میں تھوڑا سا کاٹوں گا آپ کو, کہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے, کہتے ہیں کہ سب سے اچھا مارکیٹر وہی ہے جو سب سے اچھا جھوٹ بولتا ہے. ادنا سوال ہے میرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ دیکھیں یہ آپ سب ایگری کریں گے کہ فار ٹائم بینگ آپ جھوٹ بول لیں, آپ کچھ عرصے کے لیے گروتھ لے جائیں گے. اب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں سر, انور صاحب آپ سڑک پہ کھڑے ہیں, آپ نے کسی کو لوٹا, 1-2 کروڑ لے لیا ہے, 4 کروڑ لے لیا, آپ نے گھر بھی بنا لیا سب کچھ, الٹیمیٹلی کیا ہوگا 2-4 سال میں آپ آئیں گے 90 کے زاویے پہ آپ نیچے آ رہے ہیں. تو جو لوگ سال ہر سال سے مشقت کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ محنت اور مشقت بنایا ہوا ہے, یقین کریں میں نے ان کو گرتے نہیں دیکھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو ملا, علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا, اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے ملا, کیونکہ محنت کرنے والا القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. اب یہ ہے کہ ایک میں آپ کا دوست ہوں, ایک اللہ آپ کا دوست ہے, تو آپ کو کون سا عزیز ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو محنت کش ہے اس کی مزدوری اس کا مطلب پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کریں. جی بالکل. تو ہمیں تو پیرامیٹرز ہی وہ بتائے گئے ہیں. آج یورپ ہمیں کاپی کر رہا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یورپ کا, امریکہ کا, یہ دیکھ کے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. بات یہ ہے کہ جو اپنے ملازمین کا خیال کرتا ہے, جو اپنے ورکرز کا خیال کرتا ہے, جھکنے والے کو پھل لگتا ہے, اور جو اکڑا ہوا ہے اس کو پھل لگ ہی نہیں سکتا. جو اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کرے گا اس کا خیال اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گا. جی بالکل. ناظرین, ندیم صاحب کی اسی بات کو میں لے کے چلتا ہوں, اور عاقب بھائی یہاں پہ موجود ہے. عاقب بھائی اگر آپ چاہیں تو ایک ادنا سا سوال آپ سے بھی ہو جائے, کیا خیال ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے, اور مارکیٹنگ کے اچھا خاصا ایکسپینس ہوتا ہے, تو یہ سارا ایکسپینس بیئر کرنے کے بعد کمپنی والے ایڈ پہ کنزیومر کی جیب سے کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیں مارکیٹنگ کے نا بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں جس کو مطلب آپ دیکھتے ہیں, جس نے ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے. اس میں ہماری پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ اس میں اب اگر ہم جس طرح میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں کوئی کمرشل ایونٹ کرتا ہوں آرگنائز, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسپانسر کے بہاف میں لے کے آتے ہیں, جس چیز کے بہاف میں لے کے آتے ہیں وہ دینا پڑتا ہے. آپ اس کو دیں گے نہیں نا تو ان ریٹرن آپ کو وہ چیز, آپ آج کل تو ویسے بھی جو بھی پروڈکٹ اگر ہم کوئی لانچ کرتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے اس کا اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ وہ آئے دن ہر بندے کے بس یہی ہوتا ہے کہ یار میری جو ہے نا چیز سب اس کا ایکسپینس اس سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے. مطلب کہنے کی بات یہ ندیم بھائی بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز ناظرین مرضی آپ دیکھ لیں, جو بڑے بڑے بل بورڈ دیکھ کے بھی آپ خوش ہو جائیں, اور آپ کہتے ہیں پروڈکٹ جو ہے اس لیے ہم خرید رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, لیکن اینڈ بل بورڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جیب سے دینے پڑیں گے. یہ قطعاً بھول جائیں کہ آپ اتنے بڑے بڑے بل بورڈ دیکھ رہے ہیں نا, اس کی پرائسز بھی آپ کو زیادہ ہوتی ہے. وہ بھی بیسیکلی آپ کو بات بتاؤں, بل بورڈس کی اگر آپ دیکھتے ہیں نا سامنے وہ ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھتے ہیں, یہ چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں بھی اچھا خاصا پیسہ لگا ہوتا ہے. آج کل تو جتنا کمپٹیشن چل رہا ہے, اگر آپ ڈفرینٹ سائٹس پر جائیں, کسی جگہ پہ جائیں, اس پہ پیسہ لگتا تو ہے, تو اسی وجہ سے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پھر ان کا حق بنتا ہے کاٹنے کا. مطلب اصل میں جو ہے بنیادی طور پہ اس میں مارکیٹنگ کے ایکسپینس کے حوالے سے پوچھیں تو بیسک
اس میں انویسٹمنٹ ہے ہی مارکیٹنگ کی. ایسے ہی ہے, پروڈکٹ کی کم, پروڈکٹ کی بھی ہے لیکن پروڈکٹ کی کم ہے ایز کمپیئر ٹو مارکیٹنگ. جب تک آپ پراپر اسے مارکیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی بیٹھ گیا, کیونکہ آپ نے سیلریز تو دینی ہے. ہاں ظاہر سی بات. پھر آپ کے مارکیٹنگ کے لوگ بیٹھ گئے, کتنا عرصہ آپ اس کو مطلب اسٹے لے کے رکھیں گے, اس پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, ایک عرصہ آئے گا تو آپ بھی. مطلب یہ ہے کہ ناظرین چھوٹی سی بات جو اکثر اوقات پوچھتے ہیں, میں اس کے بارہ آؤں گا اس پہ بھی, کہ کماؤ پتر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے کماؤ پتر ہوتا ہے, اور کماؤ پتر کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, تو اس کی بھی بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ محمد وجاہت ہیں. محمد وجاہت, آپ بتائیے گا کون سا کلام آپ یا کون سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائیں گے؟ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. کیا بات, ماشاء اللہ, بسم اللہ بسم اللہ کریں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے, سدرا کے مکی بولے, نہ تجھ سا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں, نہ تجھ سا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, بخشش کا کیا وعدہ, روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں. سبحان اللہ. روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ندیم بھائی, خوبصورت سی آواز اور خوبصورت سے کلام, اور یقین جانیے کہ دل میں اتر جاتا ہے. وہ سارا واقعہ یاد آ گیا, جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ایک دم وقوع میرے سامنے, میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ناظرین بالکل. لیکن کیونکہ ٹائم کی بھی قلت ہے, ایک چھوٹا سا بریک کی طرف جائیں گے, کمرشل کے بعد آئیں گے تو مارکیٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ بعد ہم تھوڑے چھیڑی ہیں, تھوڑے سے کچھ اور چھیڑیں گے اور کچھ ادنا سے سوال بھی کریں گے. تو جائے گا کہیں نہیں, واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. سب رحمتیں ہیں اس میں, سب برکتیں ہیں اس میں, سب بخششیں ہیں اس میں,
नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। अच्छी बात करो। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है, ये जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान। इरशादे बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान।
ویلکم بیک ناظرین. رمضان افطار اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سید انور ظفروٹی, اور اسٹار ایشیا کی خصوصی کاوش ہیں یہ جو جاری و ساری ہے. اور ناظرین ظاہر سی بات ہے دوسرا عشرہ اور مغفرت برا عشرہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ عبادات بھی کر رہے ہوں گے, افطاری کے لیے بھی کام کر رہے ہوں گے, خواتین خاص طور پہ ڈشز مختلف قسم کی میں کل بھی کر رہا تھا بنا رہے ہوں گے, کوشش کر رہے ہوں گے, کوئی کسی نے بھوک پکڑی ہوگی اس میں سے دیکھ رہے ہیں کون سی مسالہ جات ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے. بالکل ہمیں بھی دیکھیے, لیکن مسالہ جات کا بھی خاص خیال رکھیے, ایسا کوئی مسالہ جات زیادہ ہو جائیں اور افطاری تھوڑی سی کڑوی سی ہو جائے, یا پھر وہ افطاری میں مزہ نہ رہے. لیکن تو وہ بھی بات کریں, لیکن ہمارے ساتھ بڑا زبردست ٹاپک ہم نے چھیڑا تھا, اور مارکیٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی. مارکیٹنگ کے حوالے سے بڑا زبردست ایک سوال بھی ہے, تو میں ندیم صاحب کی طرف جاؤں گا, اس کے بعد پھر میں عاقب بھائی کو دوبارہ سے تنگ کروں گا تھوڑا سا. تو ندیم بھائی آپ نے بات کی مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کی, اور ہم نے بات کی کہ کاسٹ کے اوپر بات کی, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہر پروڈکٹ کا اگر میں غلط نہیں تو میں تقریباً 60 to 65 یا 67% ہم نے رکھا ہو جو مارکیٹنگ کو مختلف زمروں کے حساب سے دیا جاتا ہے. لیکن کمپنیز ماشاءاللہ دوسری طرف سے یہ بھی کرتی ہیں کہ جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو ٹارگیٹ اتنا دے دیتے ہیں کہ ڈبل ٹارگیٹ دیتے ہیں, اور اس سے کچھ سیلری کم ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ سر دو چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں اس میں انور صاحب. ایک آپ کا کویشچن جو مجھے سمجھ آیا وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مارکیٹنگ میں ایکسپینس, مارکیٹنگ پہ بہت سارا ایکسپینس ہوتا ہے. ایک تو یہ کویشچن آپ نے. دوسرا کویشچن آپ یہ کر رہے ہیں اس کا کہ اس کے جو 60-70% ایکسپینس ہوتے ہیں وہ کدھر سے آتے ہیں, یہی کویشچن آپ نے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ ایگزیکٹیوز رکھے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ مینیجر رکھے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات تمام 60% ہم نے کہا ہوتا ہے کہ ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے کہ ان پہ خرچ کرنا ہے, یا ڈفرینٹ اسٹائل جو سیگمنٹس ہیں اس پہ ایڈورٹائزمنٹ میں کرنی ہے ہم نے. دوسری طرف ہم جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں اس کو ٹارگیٹ اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کا 25% کا سیلری یا انسینٹیو میں چلے جاتا ہے, 75% پھر بھی ہمیں آ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا اس میں سر دو چیزیں ہیں. دیکھیں مارکیٹنگ جب آپ جاتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والا بیسکلی زیادہ پرائس, اب میں ایک جو بہت زمانہ مشہور ہے زمانہ کمپنی ہے, اس کا ایک پروڈکٹ ہے وہ 400 روپے کا ہے. اب جو ہمیں پاکستان میں ڈریپ نے اس کی پرائس دی ہوئی ہے وہ 300 روپے دی ہوئی ہے. تو اب وہ جو 100 روپیز ایکسٹرا ان کو ملے ہوئے ہیں تو وہ R&D کے ہیں, اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک NOC ان کو ملتا ہے کہ ریسرچ پروڈکٹ کو آپ وہ نہیں لے کے آ سکتے 3-4 سال, یا ایک سرٹن وہ ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے جس سے پہلے ہم لانچ نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس کا میٹو نہیں بناتے. اچھا. کیونکہ پاکستان میں بہرحال ابھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اتنا بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا. ہاں البتہ اس میں جا رہے ہیں, ہماری بہت ساری کمپنیاں آگے جا رہی ہیں جو کاسمیٹکس ہیں, اس میں لوگ ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے 2-3 فیکٹریز ایسی بہترین ہیں. ابھی میں بھی بیسکلی جو ڈرما مارک پرائیویٹ لمیٹڈ ہے میری, جس کا میں CEO ہوں, تو وہ بھی ڈرما مارک بھی میری بیسک میرا کاسمیٹکس مینوفیکچرنگ کا اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کام ہے. جی بالکل ناظرین بات کریں گے, یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا بھی, عاقب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد جو اگلا سوال میرے پاس ہے ندیم صاحب کے لیے بڑا زبردست ہے, اور ناظرین بڑی انفارمیٹیو سوال بھی ہیں جو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن عاقب بھائی مجھے بتائیے گا کہ مارکیٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں, تو ایونٹس کو آپ نے جس طرح ہم نے کہا بات کی کہ ایونٹس کو لے کے چلنا, ایونٹس کے لیے کانٹریکٹ کو لے کے آنا, یہ بھی بڑی عمدہ اور ایک خاص ٹیلنٹ ہے. اس میں بھی کیا آپ کی مارکیٹنگ, ٹھیک ہے وہ تو دوسری مارکیٹنگ ظاہر سے اس کے ٹیکٹکس وغیرہ یوز ہوتے ہیں, آپ کے اسکلز یوز ہوتے ہیں, آپ کا لینگویج یوز ہوتا ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ یوز ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو پروموشن کے ٹیکنیکس ہیں وہ کہاں تک مفید ہے اس کے لیے؟ ہماری اپنے بھی اگر آپ بات کریں ایونٹ کے حوالے سے, فار ایگزامپل ہم خود جاتے ہیں ایک ایونٹ لینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں, کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایونٹ کے حوالے سے وہاں پہ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہماری باتیں ہوتی ہیں نا, دیکھیے سب سے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا ایک آپ کا کانفیڈنس, آپ کا اسکل, آپ کا سیٹ اپ, مین چیز ہماری آتی ہے جو ہم نے ایونٹ کو ایک پریزنٹ کرنا ہے. مطلب ہم نے ایونٹ ایک جو دکھانا ہے, چاہے وہ ڈیکور کے ہو, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا, چاہے وہ ڈیکور کے حوالے سے ہو, چاہے وہ میوزیکل کوئی بھی چیز ایسی ہو اس کے حوالے سے ہو, تو وہ چیز لوگوں کو ہم نے کس طرح انگیج کرنا ہے وہ چیز ہم نے پہلے دکھانی ہے. اسی حوالے سے ہی ہمارے خود بھی چیز اگر ہم کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا مارکیٹنگ کے سیکشن ہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی اگلا ایونٹ کرنا ہے, چاہے وہ کمرشل ہو یا کچھ بھی ہو, اس کے لیے بھی ہمیں یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری یہ چیز فراہم ہوتی ہے. اس میں یہی چیز آتی ہے کہ ہمارا جو بیسیکلی جو ایونٹ ہے وہی ہماری سکسیس ہے. اچھا عاقب بھائی یہاں سوری میں کاٹوں گا, ایک اتنا سوال ہے کور ذہن میں آ جاتا ہے, آپ صرف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقین جانیے آپ سے میں ایسے میں گفتگو ہو جاتے ہیں کہ سوالات خود ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے ماشاء اللہ گورنمنٹ کے بتاشا ایونٹس کیے اور پرائیویٹ بھی بتاشا کیے. مارکیٹنگ میں بات کریں, آپ بتائیں کون سی مارکیٹنگ ٹیکنیک ایسی ہے کہ گورنمنٹ کے آپ کے ہاتھ میں جلدی ایونٹس آ جاتے ہیں, یا پھر جو پرائیویٹ ایونٹس ہیں اس کو قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے؟
نہیں اب ان میں سے نا ٹیکنیک ہماری ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا بیسیکلی یہ کام ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں کوئی اگر ایونٹ کا پتہ لگتا ہے, کوئی ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہ ایک ایز اے پرپوزل کے طور پہ جاتا ہے. ہمارا بیسیکلی جو ہماری کمپنی کی جو بھی پروفائل ہوتی ہے وہ ان کے سامنے آلریڈی ظاہر بات ہے, میں آپ کو ایک نئے سرے سے بتا رہا ہوں, فار ایگزامپل کوئی نئی فرم ہے, نئی کمپنی, میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ پہلے ہماری پروفائل جاتی ہے. اس طرح اور بھی بہت کمپیٹیٹرز ہیں, ان کی پروفائل جاتی ہے. اس پروفائل سے ہی ہماری جو ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ مین ٹارگیٹ ہی وہی چیز ہے کہ اس کو ہم نے کیسے اس کو مطلب گریب کرنا ہے. اور اس پروفائل سے جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے, جب 1-on-1 ہماری میٹنگ ہوتی ہے, ایک وہ چیز اور ایک ہماری پروفائل, یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ آپ کو ایونٹ کس طرح ہم نے اٹھانا ہے یا کس طرح ہم نے اس کو لے کے آنا ہے. تو وہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. آج کل جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا, واقعی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. بس وہ ناظرین, عاقب کو میں جس طرح لے کے جانا چاہ رہا تھا, عاقب صفائی نہیں ایسے, اگر عاقب عاطف کسی قابو میں آ جائے بات میں تو پھر ایونٹ آرگنائزر تھوڑی نہ ہوئے. میں نے کوشش کی تھوڑی سی, لیکن ایک سوال بڑا اچھا ہے ندیم صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مارکیٹنگ سے بات ہوئی. ندیم صاحب بتائیے گا کہ مارکیٹنگ کی اہمیت ہمیں پتہ ہے بہت ضروری ہے, لیکن تھوڑا بتائیے گا کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے, پیسے کم ہے, تو کون سی, اور مارکیٹنگ بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے, جو پروموٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو پرچیز کیسے کریں گے. تو کون سے ٹیکنیک سے ایسے یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس بجٹ کم بھی ہو لیکن آپ مارکیٹنگ اچھے لیول پہ کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک کویشچن آ گیا اور بڑا انفارمیٹیو. بہت سارے لوگوں کو, ہمارے اب بہت سارے فیلڈ کے لوگوں کو تو خیر پتہ ہے, فیلڈ سے ہٹ کے اگر بات کریں تو اس میں ایک بہت اچھا سیگمنٹ نکلتا ہے فرینچائزنگ کا. جو بندہ مارکیٹنگ کے ایکسپینس کو بیئر نہیں کر سکتا تو وہ ایسے کرتا ہے کہ مینوفیکچرنگ کی اپنے پروڈکٹ کی اور ایک فرینچائزر بنا دیا پورے پاکستان لیول کا یا پنجاب لیول کا, یا پھر یا مختلف بھی بنا سکتے ہیں, وہ نیشنل لیول کا ڈسٹریبیوٹر بنا دیا یا تمام پروونسز میں ایک ڈسٹریبیوٹر بنا دیا. تو وہ پھر رسپانسیبل ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ فار ایگزامپل پروڈکٹ بنا رہے ہیں 10 روپے میں, تو یہ 11 روپے میں فرینچائزر کو دے دیں گے. فرینچائزر آگے تھوڑا سا منیمل 8-10% رکھ کے وہ آگے فارورڈ کر دیتا ہے. اچھا, اب جو چیز پچھلے دنوں میں بھی یہ سامنے کرنے میں آئی کہ ایکسپیرینس میں آئی کہ جی یہ تو میڈیسن کا, ایک میں تبصرہ سن رہا تھا ایک چینل پہ کہ جی یہ تو 300 روپے اس کی پرائس ہے, 20 روپے کی یہ بنتی ہے. بھائی 20 روپے کی بنتی ہے تو بیچ میں آپ اس کے دیکھیں پرنٹنگ والا انوالو ہے, مینوفیکچرر انوالو ہے, جس نے سر فارماسیوٹیکل کا یونٹ لگایا, ایون کہ نیوٹراسیوٹیکل کا یونٹ لگایا. اب 14 سے 15 سے 20 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے. اچھا, تو اگر وہ ایک پیک کے پیچھے 10 روپے بھی نہیں لے گا, 20 روپے بھی نہیں لے گا, جس کی پرائس 300 روپے ہے, تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ اچھا, پھر اصل میں آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے انوالو ہیں اس میں. آپ کا پرنٹنگ پریس والا انوالو ہے, آپ کا یہ فائل پرنٹ ہوتی ہے جس میں ساشے پیک ہوتے ہیں وہ انوالو ہے. پھر جس طرح یہ عاطف بھائی کو پوچھیں, یہ اپنا عاطف بھائی سے پوچھیں کہ ان کے ٹریل کتنے لوگوں کی ہے, کتنے سارے لوگ انوالو ہیں اس میں. ایک پکانے والا بھی ہے, پھر وہ جو رینٹ پہ مطلب برتن دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں, جو ان کا سیگمنٹ ہے. ان کے تو خیر ماشاءاللہ اپنے اچھا سیٹ اپ ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں. اب جو کم انویسٹمنٹ والے لوگ ہیں جو اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سر پھر ڈھونڈتے ہیں پہلے نیشنل لیول پہ فرینچائزر ڈھونڈیں گے, پھر وہ پروونس لیول پہ جائیں گے, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں گے, پھر اس طرح ان کے پاس ٹیم بن جائے گی فرینچائزرز کی. اب فرینچائزر وہ ہوتا ہے جو پیسے والی پارٹی ہے, تو وہ پھر آگے اپنے مارکیٹنگ کے بندے رکھ لیتا ہے اور اس طرح یہ کر کے ایک پروموشن کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. جیسے کہ ناظرین, کیونکہ ٹائم کی قلت ہے, ٹائم ایک ایسا ظالم چیز ہے کہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا, اور کئی باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. ہم دوبارہ مدعو کریں گے ندیم صاحب کو بھی, اور عاقب صاحب سے بھی بات دوبارہ انشاءاللہ کریں گے, کوشش کریں گے عاقب کو دوبارہ ہم ضرور بلائیں اسی رمضان ٹرانسمیشن میں, اور محمود وجاد کو تو ہم لازمی انشاءاللہ بلائیں گے. لیکن ناظرین, مغفرت کا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے آپ کے سامنے ہے, اور آج پہلا روزہ تھا مغفرت کے عشرے کا, تو افطار کا ٹائم ہوتا ہے, اور افطار کے ٹائم خاص طور پہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ فور سے قبول ہو جاتی ہے. ویسے بھی روزے کی حالت میں جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کے روزہ ہوتا ہے تو قبول ہوتے ہیں, لیکن افطار کے قریب کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں. تو جناب بالکل اسی خاص لمحات میں اپنے پیاروں کو یاد رکھیے, انسانیت کو یاد رکھیے, ملک پاکستان کو یاد رکھیے, ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو یاد رکھیے. تو چلتے ہیں ایک بریک کی جان, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے یہاں پہ ایک اور سیگمنٹ ہوں گے, ہمارے پاس علامہ کرام ہوں گے, علماء کرام کے ساتھ نعت خواں ہوں گے, اور ہمارے اور بھی اینکرز یہاں پہ موجود ہوں گے, وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اس وقت تک کے لیے دیجیے گا اجازت, کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. السلام علیکم پاکستان. سب رحمتیں ہیں اس میں, سب برکتیں ہیں اس میں, سب بخششیں ہیں اس میں,
नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। इरशाद बारी ताला, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और फहाशी, नापसंदीदा कामों और बगावत से मना करता है। अल्लाह इस तरह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पा सको। इरशाद बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाजिल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान।
इरशाद बारी ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन खल्क़े अज़ीम पर फाइज किए गए हैं। इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज़्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है, रमज़ान 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 राहत है, रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को स्टार एशिया पर हर रोज़ की तरह अफ्तार की ये ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान इस वक्त आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को जो हमारे साथ कनेक्ट हैं प्रोग्राम के ज़रिए, वाबस्ता हैं आका करीम के ज़िक्र के ज़रिए, उन तमाम देखने और सुनने वालों को मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। अफ्तार के इन बाबरकत घड़ियों में हमारा और आप लोगों का साथ हर रोज़ होता है। हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं अर्ज़ वतन पाकिस्तान के मारूफ सना खान जो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़िक्र मुस्तफ़ा की सादत हासिल करते हैं और एक टॉपिक का हम लोग आगाज़ करते हैं और उस टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू अपने उलमाए किराम से रहती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से 11वां रोज़ा हम लोग इफ्तार करने जा रहे हैं और अशरा मग़फ़िरत की ये बाबरकत सातें चल रही हैं। तो आज हमने सोचा है कि आज अपने मेहमानों से बिलख़ुसूस अलामा साहब से आज जो हमने टॉपिक का जिस मौजू का हमने इंतख़ाब किया है, तौबा का जो तसव्वुर है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या है, और इसी से रिलेटेड इंशाअल्लाह अशरा मग़फ़िरत पर और तौबा का जो तसव्वुर कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम क़िबला अलामा साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मज़ीद आज के प्रोग्राम को मेरे भाई मुसव्वर रिज़वी आगे लेकर चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे भाई अबू बकर सुल्तानी साहब ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में हमारे आज के मौजू को बयान किया है, मग़फ़िरत दरअसल इसका जो मादा इश्तिक़ाक़ है, हमारे आइम्माए लुग़त जो हैं वो इसकी तशरीह इस तरह से करते हैं कि गैन फ़ा और रा गफ़रा, यानी ये तीन अल्फाज से मिलकर इसका जो लुग़वी मानी है वो बनता है। और इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को इस तरह से ढांपना, इस तरह से छुपाना कि उसका जो असल वजूद है, उसकी जो जिसामत है या उसके वस्त का कोई हिस्सा जो है वो किसी दूसरे पर अया ना हो। अल्लाह। तो गोया मग़फ़िरत का माना यूँ बयान किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को अपनी रहमत की लपेट में लेता है तो फिर उसके तमाम तर गुनाहों को, उसके तमाम तर उयूब को, उसकी तमाम तर बुराइयों को वो अपनी रहमत में छुपा लेता है उसे बख्श देने की नीयत से। बेशक मग़फ़िरत के दो जो है वो अलग अलग हमारे पास मकामात हैं, अलग अलग तरीके हैं।
बाज़ कबार इन्हें लोग इकट्ठा बोलते हैं, इकट्ठा लिखते हैं और इकट्ठा ही समझते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार, जबकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तौबा एक अलग मौजू है और इस्तिग़फ़ार एक अलग मौजू है। इस्तिग़फ़ार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। और ये आज़मुल वज़ाइफ में से है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलिमा तय्यबा के बाद जो बेहतरीन वजीफ़ा उलमाए किराम हमें बताते हैं वो इस्तिग़फ़ार है। और इस्तिग़फ़ार जब असल में इस तरह से है कि जब इंसान अपने बंदगी और अपने कमतर होने को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करता है और उसकी रबूबियत और उसके आला और बड़ा होने को कबूल करता है, तो वो उसका इजहार करने की कोशिश करता है। और यकीनन ये बात उम्मत का इजमाई अकीदा है कि अंबिया किराम, और हुजूर तो इमामुल अंबिया है, अंबिया किराम जो हैं वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। और जैसा कि फ़रिश्ते मासूम अनिल ख़ता है लेकिन वो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ तौबा की जब बात की जाए तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नमत तौबतु अलल्लाह, कि तौबा अपने बंदों की कबूल करने का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। और इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हदीस शरीफ में आता है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि वो शख्स जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है वो ऐसे ही है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और एक और हदीस शरीफ में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिलता है कि आदम की तमाम औलाद, यानी इंसान तो सारे ही खताकार हैं, कुल्लु इब्ने आदमा खताऊन खैरुल खत्ताईन अत्ताइबून, यानी बेहतर, देखिएगा कितना खूबसूरत अबू बकर भाई ये बात है कि अच्छा खताकार वो है जो खता करने के बाद तौबा कर लेता है। और तौबा में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका होना ज़रूरी है, जैसा कि हज़रत आदम अला नबीना ने जब तौबा की तो उसमें 5 चीज़ें उलमाए किराम बयान करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो है वो नदामत है, नदामत के साथ साथ अपने आप को, अपने ज़मीर को मलामत है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार है, इसके साथ साथ आइंदा वो गुनाह ना करने का आज़म है, और फिर अल्लाह ताला की रहमत जो है उस पर उम्मीद रखना है। तो इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू अलामा साहब से करेंगे। इससे कबल के अलामा साहब की जानिब जो है वो सफ़र किया जाए, मैं अपने मेहमानों का तारुफ पेश करूँगा और उसके बाद एक मुख्तसर सी नात शरीफ लेंगे और फिर अलामा साहब से मज़ीद सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा इकबाल कादरी साहब, आप तशरीफ़ फरमा है। अलामा साहब को खुशामदीद कहते हैं, राहत है रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ मोहम्मद फैज़ान नक्शबंदी शनाखान रसूल हैं, आप तशरीफ़ फरमाए। फैज़ान भाई चंद अशार जो है वो नात शरीफ के आपसे सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह अलामा साहब की जानिब सफ़र करेंगे। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, पढ़ने लगा दरूद में जब से हजूर पर, पढ़ने लगा दरूद में जब से हजूर पर, कि हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। राजा जिसे हो ख्वाब में दीदार मुस्तफा, राजा जिसे हो ख्वाब में दीदार मुस्तफा, खुशबख्त वो जहान में इंसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं
مہمان ہو گیا. شکریہ بھائی فیضان نقشبندی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آپ کے اشعار میں بھی یقیناً ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ جو ایک سوال مجھے نظر آیا، اور ہم گفتگو کا آغاز قبلہ علامہ صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. آقا کریم کے ذکر سے، آقا کریم سے محبت کا جو رشتہ ہے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بھیجنے سے کس حد تک ہم اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، اور گناہوں سے بخشش کا سامان ہم لوگوں کو ملتا ہے. اور بالخصوص سب سے پہلے توبہ کا جو تصور ہے اس کا خلاصہ میں چاہوں گا قبلہ علامہ صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ یہ اشرائے مغفرت جو ہے الحمدللہ آج شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اور بڑا اچھا عنوان آپ نے موضوع کے مطابق سلیکٹ کیا کہ یہ جو اشرہ ہے یہ بھی اشرہ مغفرت ہے جی. اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اس اسٹار ایشیا کی افطار ٹرانسمیشن کے ذریعے جتنے بھی شرکتہ غرب دیکھنے والے، اس ٹرانسمیشن کو سماعت کرنے والے ہمارے احباب ہیں، مسلمان بھائی بہن ہیں، ان تک یہ پہنچایا جائے کہ اس عشرے کے اندر جو دعا پڑھی جائے گی وہ کیا ہے. بالکل تو وہ بھی وہ بخشش کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. ٹھیک. یہ دعا جو ہے اس جو دوسرا عشرہ ہے اس کے اندر دعائے مغفرت جو ہے یہ 20ویں روزے تک 19ویں روزے تک یہ دعا پڑھی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ گناہوں کی معافی کے لیے دعا ہے. اور دوسرا جو آپ نے میں یہاں پہ علامہ صاحب بہت معذرت سے ایک سوال، چونکہ آپ کی گفتگو سے ایک سوال مجھے مل رہا ہے کہ آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ مکمل آپ نے عبارت بتائی ہے. استغفر اللہ کا اگر کچھ لوگ ورد کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تو وہ بھی مناسب ہے یا پھر اس میں مطلب کس حد تک؟ وہ بھی سنت کے مطابق ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 100 دفعہ روزانہ استغفار طلب کرتا ہوں. یہ ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے کہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں. بالکل ٹھیک. یعنی 100 دفعہ بھی اور 70 دفعہ یہ استغفر اللہ پڑھنا آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. یعنی اگر اتنے ورڈ بھی پڑھ لیے جائیں تو استغفار قبول کر لی جائے گی. بس بات یوں ہے کہ وہ جو میں نے پہلے وہ جو ورڈ بولے وہ بھی حدیث سے ثابت ہیں، اور صرف لفظ استغفر اللہ پڑھنا یہ بھی سنت کے مطابق ہے، اور حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ روزانہ 100 دفعہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ جائز ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور یہاں علماء نے یہاں بڑا پیارا ایک ٹیکنیکل نقطہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی استغفار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت جو ہے روزانہ جو ہے گناہ کرتی ہے، نمازیں چھوڑ دینا، تراویح چھوڑ دینا، دیگر صغائر کبائر گناہ کرتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تعلیم فرمایا کہ میں 100 دفعہ استغفار طلب کرتا ہوں کہ اے میرے امتیو تم بھی جو ہے روزانہ اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ معافی طلب کیا کرو. اور اس کے علاوہ یہ جو توبہ جو آج کا آپ کا موضوع ہے، یہ توبہ کا معنی توبہ کے فقہا نے 4-5 معنی بیان کیے کہ توبہ کے ایک معنی ہے رک جانا، یعنی گناہوں والی زندگی سے رک جانا. دوسرا معنی بیان کیا کہ توبہ کا معنی پلٹ آنا، یعنی گناہوں کے راستے سے پلٹ کے نیکیوں کے راستے کی طرف پلٹ آنا. اور تیسرا معنی ہے توجہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کرنا. اور چوتھا معنی ہے کہ نظر کرم فرمانا، کہ جب اللہ کی طرف یہ لفظ منسوب کیا جائے کہ اللہ بھی توبہ کرتا ہے. اللہ کے بارے میں بھی آیا قرآن پاک میں کہ اللہ بھی توبہ کرتا ہے. تو اللہ کی توبہ سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ سارے گناہوں کو چھوڑ کے تو اللہ کی طرف پلٹ آیا تو اللہ تعالیٰ بھی عذاب کی نگاہ سے، عذاب کی نیت سے پلٹ کے تو اللہ بھی رحمت کی طرف لوٹ آیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، یہاں پر مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو گناہ کبیرہ ہے اور گناہ صغیرہ ہے، یہ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اگر بیان کریں، تاکہ یہ بھی جب انسان بہت زیادہ کر کے مزید آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ صغیرہ کی معافی کیسے ہے، کبیرہ کی معافی کیسے ہے، اور اس کی تھوڑی سی گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے اندر ارادہ شامل نہیں ہوتا. اچھا، اس کے اندر ارادہ شامل نہیں ہوتا. آپ یوں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بندہ ٹرین پہ سفر کر رہا ہے جی،
وہ برتھ پہ اوپر والی سیٹ پہ سویا ہے اور سونے کی حالت میں دھچکا لگا تو گرا تو نیچے والا جو جس پہ یہ بندہ گرا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر. تو اس کا چونکہ ارادہ شامل نہیں تھا قتل کرنے کا, بس ویسے ہی غفلت میں گرا تو اگلا مر گیا, اس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ, اس کے اندر ارادہ شامل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور اس پر جو ہے وہ پکڑ بھی گرفت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ارادہ شامل ہو, کہ جب بندہ ارادتاً کسی کو قتل کرے یا ارادتاً نماز چھوڑ دے, ارادتاً روزہ چھوڑ دے, ارادتاً جو ہے اس اعتبار سے کوئی بھی کام اس میں کرے, اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. تو یہی ڈیفرنس ہے ان میں کہ صغیرہ کے اندر نیت شامل نہیں ہوتی اور کبیرہ کے اندر نیت شامل ہوتی ہے, اس لیے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور بعض فقہاء نے صغیرہ و کبیرہ کے اندر ڈیفرنس یہ کیا ہے کہ صغیرہ گناہ اس وقت تک صغیرہ رہتا ہے کہ جب ایک دو دفعہ کیا جائے, لیکن اگر جب اس پہ بار بار تکرار کیا جائے تو وہ بھی پھر بعد میں کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی کہ تکرار کرنے کے بعد مطلب رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لی جائے اور کہا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پھر سے معافی مانگ, تو وہ مناسب نہیں ہے, یہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی معافی تو پھر وہ انسان ہے, وہ تو معافی تو مانگنی ہے, تو لیکن یہ ہے کہ استقامت بار بار نہ کرے. مطلب کئی باتیں بالکل چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن چھوٹی سی باتیں بھی دوسرے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, بالکل ایسے, یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو اچھی نہیں لگتی, تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. علامہ صاحب ایک سوال جو یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو مغفرت کی طلب کرنا ہے یہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں کی جا سکتی, یہ جو دنیا سے پردہ کر گئے ہوتے ہیں یہ انہی کے لیے صرف جو ہے وہ مغفرت طلب کی جا سکتی ہے رب کی بارگاہ میں. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, اس میں تو بڑا وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے نا کہ جب طائف کی وادی میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل طائف نے ستایا اور پتھر مارے, اس وقت پہاڑوں کے فرشتہ آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو یہ جو وادی ہے دو پہاڑوں کے درمیان ہے, اس کو دو پہاڑوں کو ملا کے ان کو کچل دیں, عذاب سے تباہ و نیست و نابود نہ کر دیا جائے. تو آپ نے پھر اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نہ کیوں, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان اہل طائف والے لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بعد میں ایمان لے آئیں گے اور دین پر آ جائیں گے. زندہ صرف مسلمان نہیں, زندہ کافروں کے لیے بھی ایمان کی حالت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین کی بخشش فرما اور ان کو بھی ایمان عطا فرما. مطلب یہ ہے کہ ان کی بخشش کی دعا کرنا بھی جائز ہے اور ان کے اسلام لانے کی دعا کرنا بھی. یقیناً جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر ان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے جی بالکل, اسلام کی ایک خصوصیت, اسلام کا ایک حسن ہے. بالکل ٹھیک. جو حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 پہاڑ بھی گناہوں کے لے کے آئے گا لیکن معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ان 10 پہاڑوں کو صرف گناہوں کی صرف بخشش نہیں فرمائے گا بلکہ ان 10 پہاڑ گناہ کے جو ان کو نیکیوں میں بدل دیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. علامہ صاحب یہ بیان کریں کہ مطمئن انسان بالکل ہو جائے, مطلب اپنے وہ اگر گناہوں میں کی دلدل میں پھنس چکا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتا ہے یا پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے, تو کس حد تک انسان اس چیز سے مطمئن ہو سکتا ہے اور ہو جائے کہ ہاں مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مل گئی ہے یا توبہ کا دروازہ میرے لیے کھول دیا گیا ہے؟ اس کی علامات اگر کچھ ہیں تو وہ ہمارے ناظرین سامنے. اس کی بھی چند علامات فقہاء نے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. فار ایگزامپل ایک بندہ شراب کا عادی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے, تو سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے اس پر استقامت رکھے تو پھر بھی وہ ارادہ وہ یقین رکھ سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہے. کہ اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ میں چاند رات کو پھر دل میں ارادہ ہے کہ موقع ملے گا تو پی لوں گا, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں گناہ کی نیت رکھ کے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والا. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ ہے کہ پکی توبہ نہ کرنے کا ارادہ ایک. نمبر 2 آئندہ گناہوں سے اجتناب, بریک, جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے. اور نمبر 3 اگر اس کا جو تعلق ہے اس گناہ کا اللہ کے ساتھ ہے تو فار ایگزامپل نمازیں نہیں پڑھی, بالکل ٹھیک, اور حج نہیں کیا, تو جب اللہ توفیق دے تو صحت ٹھیک ہو تو ان نمازوں کو ادا کرنا ہے, یعنی ان کی قضا کرنی ہے, پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے, تو پھر ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما دی. بالکل درست. اگر وہ گناہوں سے توبہ تو ظاہر کرتا ہے یا اللہ معافی یا اللہ معافی زبان سے کہتا ہے لیکن ان نمازوں کی قضا نہیں کرتا تو معافی نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے تیسری شرط فقہاء نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ندامت, یعنی ہر وقت جو ہے اس کے اوپر طاری رہے
دل کے اندر کے ایک وہم لگا رہے, کھٹکا لگا رہے کہ میری توبہ قبول نہیں, میری توبہ قبول نہیں, یہ قبولیت کی ہی علامت ہے کہ ہر دم بندے کو فکر لگی رہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہے. اللہ, یہ بھی توبہ قبول ہونے کی ایک علامت ہے. اور نمبر 4 جو ہے رونا, گڑ گڑانا. اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینی چاہیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. اور ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کے اس کی آنکھوں پر, اس کے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین محترم, یہ فقہا کی جانب سے جو قبلہ علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں کچھ علامات جو توبہ کے حوالے سے, اور یہ بڑی خاص کچھ نکتے تھے جو 2-3 جو ہے وہ انداز میں آپ نے بیان کیے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کو منا لیا جائے, شب داری ہوتی ہے, عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے, نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی رمضان شریف رخصت ہوتا ہے, جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ چاند رات آتی ہے, تو روٹین کے وہی سب کام انسان کے دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب ان سب چیزوں سے بچنا ہے اور خود کو پورے سال کے لیے ڈیولپ کرنا ہے, تو کس انداز میں کرنا ہے وہ انشاءاللہ مزید کچھ آگے جا کر ہم علامہ صاحب سے بھی بات کریں گے اور آپ لوگوں کی رہنمائی علامہ صاحب ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. آقا کریم کے ذکر سے اپنے اسٹوڈیو کے ماحول کو اور آپ لوگوں کے تمام دیکھنے والے سننے والے جو ٹی وی اسکرین پر ہمارے ساتھ راحت رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, ہم مزید انشاءاللہ آقا کریم کے ذکر سے ماحول کو گرماتے ہیں. ہمارے محترم جناب فیضان نقشبندی صاحب سے میں گزارش کروں گا آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا, 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا, بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے, بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نصر محشر, محروم کرم اس کو
رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی فیضان نقشبندی صاحب، تاجدار گلڑا حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ کا خوبصورت اور معروف کلام بارہا آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. کچھ کلام اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو سنا جائے ایک لطف اور ایک کیفیت ایک الگ سے ہوتی ہے. ایک شعر آپ نے اس میں توبہ کا بھی پڑھا، ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ، یقیناً آپ نے مزید ہمیں گفتگو کو آگے بڑھانے کا بھی موقع دیا ہے. رحمت صاحب، ایک سوال، ویسے یہ ابھی نعت پڑھ رہے تھے بھائی فیضان نقشبندی صاحب تو میرے ذہن میں آ رہا تھا، جس طرح بہت سے خاص کچھ وظائف جب بتائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں اس کو پڑھا جائے، فلاں وقت میں اس کو پڑھا جائے تو رب کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں. توبہ کا خاص کوئی وقت ہے یا رب کی بارگاہ میں خاص ایسا کوئی لمحہ ہو کہ جب بہت قریب ہو کر پروردگار اپنے بندے کی سنتا ہو؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. جی بالکل، ایسے مواقع بتائے گئے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو خاص اوقات رکھے ہیں جن میں جلدی توبہ قبول ہوتی ہے. وقت تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بے شک. جس طرح بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش اولیٰ پہ ندائیں لگاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، واہ واہ، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اولاد دے دوں، ہے کوئی کاروبار کا طلبگار کاروبار دے دوں. لیکن اس وقت اللہ کی رحمت اتنے جوبن پہ ہوتی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی. لیکن جو غافلین ہیں وہ بالکل سوئے رہتے ہیں، اور جو بالکل جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے بخشش مانگنے والے، جو وہ جب پھر رات کو اٹھ کے، بلکہ قرآن کریم میں ان کی شان بیان فرمائی ہے جو تہجد پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتنے اچھے وہ لوگ ہیں. آیت کا مفہوم ہے کہ جن کے پہلو، جن کے پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ بیڈ سے، چارپائی سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تو تہجد کا وقت جو ہے وہ بڑا احسن وقت ہے. اور اس کے علاوہ جب حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب بندہ جھکتا ہے تو روتا ہے، رو کے گڑ گڑا کے، تو اس کا وقت پھر کوئی نہیں. صحیح معنوں میں وقت کوئی نہیں ہے کہ جب دل چوٹ کھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جب رو کے مناجات کرتا ہے تو اس کے جسم پہ اللہ کی خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خوف کی وجہ سے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے سے، خوف رکھنے سے، اللہ سے معافی طلب کرنے سے اللہ 2 جنتوں کا مجدہ سنا رہا ہے قرآن کریم کے اندر. تو وقت حقیقی معنوں میں کوئی نہیں ہے کہ جب بندہ آ جائے وہل میں اس کی طبیعت بن جائے اللہ سے معافی کی تو پھر 100 کا قاتل بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو رب ذوالجلال کی ذات اس وقت معافی کا قلم پھیر دیتی ہے. رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو قبلہ سلطانی صاحب بہانے ڈھونڈتی ہے. کیا میرے بندے، وہ بڑی معروف حدیث ہے نا کہ میری طرف اے بندے تو ایک بالشت آئے گا تو میں ایک گز آؤں گا، اگر تو ایک گز آئے گا میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے، کرم ہے. اور رمضان میں تو ویسے ہی سیل لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے توبہ کرنے والوں کے لیے کہ جو نفل پڑھے اس کو فرض کے برابر ثواب اور فرض پڑھے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جتنی کثرت سے ہم توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کا وقت کوئی نہیں ہے. ہر وقت اللہ کی رحمت چمچم برس رہی ہے. بلکہ یہاں تک فرما دیا نا کہ روزے دار کے منہ کی اسمیل اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب، وہ بھی پسند ہے. اور روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے.
ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال علامہ صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تربیت اور ترغیب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اور یہ شان ہے کہ وہ بخش دیا کرتا ہے، اور ایک معمولی ایک ندامت کے انداز کے ساتھ جب بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جائیں تو وہ بخش دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب انسان کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو میں نے بعض کا بار یوں بھی دیکھا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر میت پر حاضر ہو کر یا تو معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے یا پھر معافی دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے معاشرے کے لیے کیا پیغام ہے کہ جب کسی سے کسی وجہ سے کسی لغزش کی وجہ سے آپ کے اختلافات ہو جائیں تو پھر معاف کرنے کے لیے کیا حکم ہے انسانوں کو آپس میں؟ جی بڑا پیارا سوال ہے اور آج کل اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. جو ہوتا ہے نا کسی کو دنیا کے اندر معاف کر دینا، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی شان میں قرآن میں آیات نازل کی ہیں کہ وہ لوگ کتنے احسن ہیں کہ جو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. تو دنیا کے اندر ہی اپنے مسلمان بھائی کو بخش دینا اس کا بہت درجہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور جس طرح کہ بعض ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو انسان جب ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جو تو مرضی کر لے میں نے تم سے راضی نہیں ہونا، تو بندہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نرم ہے. بندہ جو ہے نا وہ بندہ جب تڑ جائے اڑ جائے کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا تو بندہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھے نا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا معافی طلب کروں، توبہ کروں، کتنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 بار. اللہ کی ذات جو ہے کتنی رحیم کریم ہے کہ 70 بار ادھر سے بندہ گناہ کرے ادھر معافی مانگے اللہ معاف کر رہا ہے، ادھر سے گناہ کرے ادھر سے معافی مانگے. بلکہ وہ بڑی معروف روایت ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی کہ ایک بندہ 70 سال سے بت کو پکارا یا صنم یا صنم یا صنم، تو نیند کے ہچکولے میں اس کی زبان سے نکلا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے لبیک، میں بندے حاضر ہوں. تو فرشتوں نے کیا یا رب العالمین وہ 70 سال سے وہ بت کی پوجا کر رہا ہے اور 70 سال سے اس کا وظیفہ یہی ہے، اور اس نے تو ارادتاً تجھے پکارے نہیں یا ربی ارادتاً نہیں کہا، تو غلطی سے کہا ہے. تو ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جائے گا کہ 70 سال سے اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا بت کی طرف سے اور میری طرف سے پہلی دفعہ میں جواب نہیں آئے گا تو کیا سوچے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے. آپ غور کریں، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کونو کی ارادتاً خاصین بندر بنا دی. دیکھیں ہم ان سے بھی بڑے کبائر کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں بدل رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس امت کے ساتھ جو عذاب نہ دینے کا معاملہ ہے وہ کیسے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال سورۃ توبہ میں کہ وما کان اللہ لیعذبہم، تیرے رب کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، کیوں؟ وانت فیہم، تو ان کے اندر جلوہ فرما. علامہ صاحب یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور موجودہ صورتحال پر اگر ہم دیکھتے ہوئے بات کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا عرصے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور کرونا کے جو معاملات ہیں پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے، عالمی وبا اس وقت یہ بن چکی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پر اور پاکستان اہل جو مسلم ہیں ان پر کیا خاص کرم ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک لوگوں میں وہ تبدیلی نہیں آئی ہے. مطلب لوگوں کے ناپ تول میں بھی کمی ہے، جھوٹ بھی ویسے چل رہا ہے، منافقت بھی ویسے لوگوں کے دلوں میں بھری ہے. اگر اتنے کام اور اتنے معاملات کے باوجود بھی رب کی جانب سے وہ عذاب نہیں ہو رہا تو پھر اور کس قدر کریم ہو سکتا ہے میرا پروردگار. علامہ صاحب جی بالکل بالکل وہی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ صد مغفرت کا تذکرہ ہے. دو وجہ سے اللہ عذاب نہیں اس امت کو دیتا. ایک تو وجہ ہے اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرما رہا ہے وَأَنْتَ پیر محبوب تو ان کے اندر جلوہ فرما ہے، اور آگے پھر اگلے ٹکڑے میں فرمایا اور دوسرا یہ اللہ سے بخشش طلب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے جو بخشش طلب کرنے والے تو بات اصل میں ابو بکر بھائی یہ جو آپ نے فرمائی ہے نا کہ کرونا وائرس اتنی بڑی وبا آزمائش آنے کے باوجود لوگوں میں چینجنگ نہیں، واقعی ایسا ہی ہے. لیکن بلکہ میں وہ شاید یہاں میڈیا پر وہ ناگزیر بات گزرے، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مساجد کی طرف رجوع نہیں کرنا، تو لوگ بڑے خوش ہیں کہ جناب ہمیں معافی مل گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، وہ کہنے لگے
کہنے لگے کہ جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو آخری بات پتہ کیا کرتا ہے, اوے آج کے بعد تو میرے گھر نہ آنا. یہ ناراضگی کا عروج ہوتا ہے. تو اللہ کی مسجدوں سے بندوں کو جو دور کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے. اور اللہ فرما رہا ہے تم اتنے گناہگار ہو چکے ہو, سودے کم ماپتے ہو, شراب کی طرف رجوع ہے, غفلت ہے, گناہ کرتے ہو, میری گھروں میں میری طرف نہ آنا. لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ مالک لم یزل جہاں ناراضی کا اظہار کرتا ہے وہیں پر قدم قدم پر جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے, مغفرت کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے, بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے, اپنی پیارے محبوب کی امت کو معاف کر دینے کا. تو پیغام آج کے پروگرام کا یہی ہے کہ آپس میں بھی محبتیں بانٹیں. جس طرح مالک لم یزل معاف کر دیتا ہے, اسی طرح میرے نبی کریم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپس میں محبتیں بانٹیں, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں. یہیں پر ہمارے ساتھ خوبصورت ثنا خان فیضان نقشبندی تشریف فرما ہے, ان سے خوبصورت سا کلام جو ہے وہ شامل کرنے کی گزارش کریں. بسم اللہ بسم اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی, ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی, مجھے جھکنے نہیں دیتا, مجھے جھکنے نہیں دیتا, برم زہرا کے بچوں کا, مجھے جھکنے نہیں دیتا, مجھے جھکنے نہیں دیتا, برم زہرا کے بچوں کا. خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا, خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا, زہے قسمت میں دیکھایا, زہے قسمت میں دیکھایا, حرم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. لا سبحان اللہ, بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ فیضان نقشبندی صاحب, اور بہت پسند ہے یہ کلام مجھے ذاتی طور پہ, اس کے اشعار بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. اور دیکھیے آقا کریم کی جو امت ہے اس پر کتنا کرم ہے, کہیں نہ کہیں سے ہر انداز میں بہانے بخشش کے مل ہی جاتے ہیں. تو ہم پر یہ کرم نوازی ہے اس کی, اور اگر ہم پھر بھی بخشش کا سوال نہ کریں اس انداز میں تو یقیناً ہم سے بڑا بدقسمت شخص دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. وقت افطار کی گھڑیاں قریب ہیں, آئیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. قبلہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور میں چاہوں گا کہ تمام امت مسلمہ کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, اور راحت رمضان کی ٹرانسمیشن اور ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی قبلہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اس وقت افطار میں یہی امید, یہی یقین کے ساتھ کہ پروردگار امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے گا. بسم اللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب مصطفیٰ بات و فعل مصطفیٰ یا رب العالمین. یہ 13 رمضان کے مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. اللہ یا رب العالمین, رحمت والے
اس عشرے کے اندر جو گزر چکا اس میں جو ہم نیکیاں نہیں کر سکے، یا رب العالمین ہمیں اس دوسرے عشرے میں وہ نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین تیرے دین کی اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے ہمارے اسٹار ایشیا کی ٹیم نے یہ بڑا اہتمام تبلیغ کا کیا ہے۔ افطار ٹرانسمیشن میں یا رب العالمین کو دن 25 رات 26ویں ترقیاں عطا فرما۔ آمین۔ اس ارادے کو، اس ادارے کو یا رب العالمین حاسدین کے اثر سے محفوظ فرما۔ الہی یا رب العالمین ہمارے ابو بکر بھائی یہ دوسرے نقیب صاحب، یا رب ان کے سوز و گداز میں، علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان میں رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ کورونا وائرس سے اس پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ آمین۔ پوری یا رب العالمین پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ۔ یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطار کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کی گھڑیاں قریب ہیں۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو، حاجات کو پورا فرما۔ آمین۔ ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ عشر مغفرت شروع ہو چکا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے ذمہ کرم پہ حقوق العباد ہیں، ہمیں ان حقوقوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما۔ صلی اللہ۔ یا رب العالمین ہر لحاظ سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ جو ہمارے بھائی بہنیں گھروں کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، یا رب العالمین ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، یا رب العالمین ان کی بھی تمام دلی نیک جائزوں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین تمام مسلمان کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر بنا۔ الہی یا رب العالمین چین اور کشمیر جہاں بھی یا رب العالمین مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا رب العالمین آزادی کا دن دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ صلی اللہ۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی نیک دلی جائز دعاؤں کو پورا فرما۔ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا رب العالمین بار بار حرمین طیبین کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی، پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثر سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا رب العالمین تمام مسلمان جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو اور ہمت توفیق عطا فرما۔ جو روزے نہیں رکھ رہے یا رب العالمین اور روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہمیں غریبوں پر یا رب العالمین دستے شفقت، دستے رحمت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم یا رب العالمین تیری نعمتیں آنکھ، ناک، کان، منہ، یا رب العالمین ہمیں شکرانے کے طور پہ ان کو تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو لوگوں پہ بس ایک ہی کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا آج کے افطار ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اذان مغرب کا وقت انشاءاللہ ہوا جا رہا ہے اور ہم لوگ بھی افطار کریں گے، آپ لوگ بھی کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی، مصور رضوی کو اور ہماری پوری اسٹار ایشیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں۔